बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम एहतसाब के साथ मैं हूं फरहाना कौसर। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासत की बात की जाए तो आज तक कोई भी सियासी लीडर ऐसा संजीदा नज़र नहीं आया जिसने आवाम के मसाइल को हल किया हो। आवाम वहीं की वहीं नज़र आती है। जो भी हुकूमत इक़्तिदार में आती है वो इल्ज़ाम लगाती हुई नज़र आती है कि पिछली हुकूमतों का कसूर है और उनकी वजह से हम कर्ज़ों में फंसे और शरह सूद बढ़ा। देखना ये है कि पाकिस्तान में अंदरूनी और बैरूनी कर्ज़ों का ज़िम्मेदार कौन है। एक तरफ तो राना सनाउल्लाह की तरफ से कहा जाता है कि आप असम्बलियों को तहलील करें, इलेक्शन हम करवाएंगे, लेकिन जैसे ही इमरान खान की तरफ से ऐलान किया गया कि असम्बलियाँ तहलील की जाएंगी तो नून लीग में सियासी हलचल सी देखने में नज़र आ रही है और नून लीग पूरी कोशिशों में है कि किसी न किसी तरह से पंजाब में असम्बलियाँ तहलील होने से बचा ली जाएं। इस पे भी हम बात करेंगे और इसके साथ हम बात करेंगे परवेज़ इलाही ने इमरान खान ने जो बयान दिया है जनरल बाजवा के बारे में कि डबल गेम उन्होंने खेली है, उसको मुस्तरद कर दिया है और देखना ये है कि पीटीआई पे इस बयान का क्या असर होता है और ये बयान जो मुस्तरद किया गया परवेज़ इलाही की तरफ से उसके क्या असरात मुरतब होंगे। इस पे हम तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में हमारे जो पैनलिस्ट हैं, सबसे पहले उनका तारुफ करवा दूं। हमारे साथ मौजूद हैं एयर वाइस मार्शल एजाज़ मलिक। एजाज़ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जुनेद मागड़ा, फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के और इसके साथ साथ चेयरमैन है पाक सऊदी बिजनेस काउंसिल के। जुनेद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर इसरार शाह, बहुत ही रिस्पेक्ट के काबिल, बहुत ही एहतराम हम करते हैं इनका, जिस तरह से ये कोशिशें करते हैं, जिस तरह से इन्होंने अपनी कमज़ोरी को कमज़ोरी नहीं बनने दिया, इस हवाले से पूरी दुनिया इनका बहुत एहतराम करती है। साबिक मुशीर हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के। इसरार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। प्रोग्राम के पहले मौजू की तरफ बढ़ते हैं। ज़र मुबादला के ज़ख़ायर की बात की जाए तो ज़र मुबादला के ज़ख़ायर 7 से 8 अरब डॉलर रह गए हैं, ऐसा कहना है हुकूमत का। और अगर 3 सालों की बात की जाए तो 73 अरब डॉलर कर्ज़ की वापसी एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। देखना ये है कि अंदरूनी और बैरूनी कर्ज़ों का कौन ज़िम्मेदार है। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आऊँगी। जिस तरह से महंगाई अरूज पे पहुंच चुकी है, आवाम रोती हुई नज़र आती है। जब पीटीआई की हुकूमत थी तो 2019 में ही नून लीग ने ये शोर मचाना शुरू कर दिया था कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, आवाम परेशान हाल है, इसकी मुश्किल को हल करना चाहिए। आपने इक़्तिदार संभाल लिया, अभी कौन ज़िम्मेदार है इस महंगाई का और आवाम को परेशान करने का? जी डॉक्टर साहब। जी, बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे इनवाइट किया अपने इस चैनल में। तो आपने जिस तरह ये बताया कि इस मुल्क के अंदर कर्ज़े, तो वो यही है कि हम किसके हाथ में अपना लहू तलाश करें, तमाम शहर ने पहने हुए दस्ताने। मैं तारीख के उन पॉलिटिकल वर्कर्स में मौजूद हूँ जिन्होंने इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए, इस मुल्क में जमहूरियत के लिए, इस मुल्क में क्लासलेस सोसाइटी के लिए, इस मुल्क की मुआशी नामवारी के ख़िलाफ़ अपनी जवानी या जेलों में गुजारी, या शाही किले में गुजारी, या टॉर्चर कैंपर पे गुजारी। और आज अदलिया बहाली तहरीक में अपने जिस्म का आधा वजूद देने के बाद मैं व्हील चेयर पर बैठा हूं और पछतावा ये है 75 साल से इस मुल्क में हुआ क्या है। अगर किसी चीज का कत्ल हुआ है तो इस मुल्क के अवाम है। इस मुल्क में जो भी पॉलिटिकल सिस्टम को उल्टा कर आया, उन्होंने आके कहा जी यहाँ पर बहुत करप्शन हुई, यहाँ पर फ्रॉड हुआ। करप्शन और फ्रॉड के नाम पर इन्होंने अपना पूरा का पूरा सिस्टम जो है डिरेल किया और फिर अपने ही प्रागंदा लोगों को, अपने ही लगाए हुए पौधों को ले आए। हम उस वक्त भी कहा करते थे एस्टेब्लिशमेंट से
جن سے ہماری ملاقات ہوتی تھی کہ اس ملک میں کسی شخص کو تو غیرت کی بنیاد پر پالیٹکس. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ نے غیرت کی بات کی، ویسے تو میں ابھی اعجاز صاحب کی طرف بڑھوں گی، لیکن میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے، بھٹو کی جماعت ہے، جس نے کبھی کسی آمرانہ نظام اور کسی ڈکٹیٹر کے سامنے جھکنا پسند نہیں کیا تھا. اس کے باوجود ابھی اگر پیپلز پارٹی کو دیکھا جائے تو انہوں نے اتحاد کر لیا نون لیگ کے ساتھ مل کے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک کے معروضی حالات کیا ہیں؟ جی، 13 جماعتیں مل کے بھی ناکام ہو رہی ہیں. 13 جماعتوں کی نہیں ہے، یہی 13 کی 12 جماعتیں عمران خان کے ساتھ بھی تھی. جی، عمران خان کو اقتدار اگر تشتری میں دیا گیا ہے تو انہی 12 یا 13 پارٹیوں کو ملا کر دیا گیا تھا، اور وہی 12 سے 13 ادھر آ گئی تو ایک جو ہے نا اقتدار کی شکل بدلی گئی. کیوں بدلی گئی؟ میں فرض محال میں پاکستان پیپلز پارٹی میں تھا، میں عمران خان کے ساتھ بھی تھا، میں ان کا ایڈیشنل سیکرٹری تھا پاکستان کا، میں ان کا پورا انفارمیشن دیکھتا تھا، لیکن میں نے وہاں پر جتنی انکمپیٹنسی اور جتنا بونگا پن پایا، اممیچور ٹیم دیکھی، لونڈے لپاڑوں کا کلچر دیکھا، مجھے تو حقیقت بتا رہا ہوں کہ مجھے اپنے فیصلے پر دکھ ہونا شروع ہو گیا، اور میں چھوڑ کر واپس پیپلز پارٹی کے اندر واپس آ گیا. اعجاز صاحب، آپ کی طرف آؤں گی. شرح سود میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، معاشی عدم استحکام میں مزید اضافے کا بھی خطرہ ہے، اور عوام کی بات کی جائے تو عوام ایک وقت کی روٹی کے لیے ترستی ہوئی نظر آتی ہے. اس حوالے سے آپ عوام کے لیے کیا کہنا چاہیں گے، اور اس حکومت سے آپ کتنا سیٹسفائیڈ ہیں؟ دیکھیے جی، جہاں تک انفلیشن کا یا ریسیشن کا تعلق ہے، یہ تو کرنٹلی اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ گلوبل فنومینا ہے، کیونکہ دنیا بھر میں ریسیشن جو ہے اس کے ٹرینڈز ہیں، اور اس کی وجہ ایک تو جیو پولیٹیکل ہے کہ امریکن بلاک کو جو ہے چیلنج کیا گیا ہے پہلی بار کولڈ وار کے بعد، جس میں چائنا اور رشیا جو ہیں وہ امریکن جو اکنامک اور پولیٹیکل ہیجمنی ہے اس کو انہوں نے چیلنج کیا ہے. اور دوسرے یوکرین کی وار کی وجہ سے گلوبلی ریسیشن ہے، کیونکہ انرجی کرائسس ہے. لیکن پاکستان کے تناظر میں آپ دیکھیں تو پاکستان میں 2010 سے لے کر ہماری جو ایوریج افراط زر تھی وہ 7.65 تھی، لیکن پچھلے 8 مہینوں میں یہ بڑھ کے جو ہے 26.8 پہ تھی اکتوبر میں، اور اللہ کا شکر ہے کہ اب تھوڑی سی بہتر ہوئی ہے کہ 23.5 یا 23.6 جو ہے اس پہ نومبر کی کلوزنگ ہوئی ہے. اور یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ تو پچھلے 3-4 سال سے سب لوگ مل کے، ان کا تو ایک ہی نعرہ تھا کہ جی جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے وہ فنکشنل نہیں ہے، وہ عوام دوست اقدامات نہیں کر رہی، اکانومی کا بیڑا غرق ہو گیا، مہنگائی ہو گئی ہے، ہم آئیں گے تو ہم پتہ نہیں کیا کر لیں گے، آسمان سے تارے توڑ لیں گے. یہ پچھلے 8 مہینوں میں دوسرے اپنے جو ہیں فائنانس منسٹر کو لے آئے ہیں، لیکن وہ بھی کچھ نہیں کر پائے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب دنیا میں جو بڑے جو انفلوئنسر ہیں، جو انفلوئنس کرتے ہیں تھرڈ ورلڈ یا ڈیولپنگ ورلڈ کی اکانومیز کو، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کی کیفیت کیا ہے، آپ کو جو قرضے دیے گئے ہیں وہ آپ خرچ کیسے کر رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ ان کی شرائط پہ کس حد تک کمپرومائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ہمیں کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ ہم قرضوں کی طرف جائیں ہی نہ. اگر ہم پرانی تاریخ سے لے کے اب تک بات کریں تو ہر حکومت نے آ کے قرضے لیے، اور الزام ہمیشہ پچھلی حکومت پہ لگایا کہ اس حکومت کی وجہ سے ہمیں قرضہ لینا پڑا. اگر ہم اس بحث میں جائیں گے تو بہت لمبی ہو جائے گی. ڈاکٹر محبوب الحق کے بعد پاکستان کی تاریخ میں کبھی کوئی اکانومسٹ جو ہے وہ ہمارا فائنانس منسٹر نہیں بنا. یعنی یہ اس ملک کا المیہ ہے کہ یہاں پہ انجینئرز بھی جو ہے نا، جن کی بیک گراؤنڈ اور ساری کوالیفیکیشن انجینئرنگ کی تھی، وہ بھی یہ پورٹ فولیو چلاتے رہے ہیں. ہم نے ہمیشہ جو فائنینشیل مینیجرز ہیں، زیادہ تر بینکنگ سیکٹر کے لوگ. صاحب
ٹھیک ہے، ان کو ہم نے استعمال کیا اور اس کا یہ نتیجہ. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. جنید ماگدہ صاحب، مہنگائی کی اگر بات کی جائے تو کہا یہ جا رہا تھا کہ اسحاق ڈار کا جادو چلے گا، لیکن ابھی تک وہ جادو چلتا ہوا نظر نہیں آتا. موجودہ صورتحال میں مہنگائی جس حد تک بڑھ چکی ہے، سب لوگ پریشان ہیں. انڈسٹریل سیکٹر کے کیا حالات ہیں اور وہ کس طرح سے سروائیو کر رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو فار گیونگ می اپورچونیٹی ٹوڈے. یہ میں بار بار ڈفرینٹ ٹی وی کے چینلز پہ یہ بتاتا رہا ہوں کہ جو کرائسس اس وقت پاکستان میں پاکستان کی 75 سالہ ہسٹری میں کبھی نہیں تھی. ٹھیک ہے. تو یہ وقت ہر ایک کو دیکھنا ہوتا ہے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں. لیکن کیونکہ یہ انرجی کرائسس ہے اور انڈسٹریز جو ہے وہ بالکل کلوز اپ پہ آ گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جی کیونکہ پریشر جو ہے وہ انفلیشن کا بھی اتنا تھا کہ جی ان کو 15 سے 16% جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ کرنا پڑا. ایک طرف انٹرسٹ ریٹ انہوں نے 15 سے 16 کیا اور ساتھ میں انہوں نے چیپٹر 84-85 جو ہے اس پہ انہوں نے امپورٹ بینڈ کر دی. اب وہ اس کے اوپر جو ہے امپورٹ بھی نہیں ہو پا رہی، پروڈکٹس گڈس جو ہیں وہ پورٹ پہ جو ہیں وہ اس وقت اسٹک اپ ہیں، اس پہ ڈیمریجز چل رہے ہیں. انڈسٹری کو گیس، بجلی اور پانی نہیں مل رہا ہے. اور اس وقت ہمارے پاس جو ہمارا نیٹ بیلنس ہے، کیونکہ ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کم اس لیے ہوا 25 سے 21 بلین ڈالر ہوا کہ کیونکہ وہ انہوں نے RD لگا دی. تو یہ بہت ساری چیزیں انہوں نے کی، لیکن اصل مسئلہ کیا ہے کہ آپ کا جو 2 فیکٹر ہیں، ایک تو ہمارا ریمیٹنس ہے جو 30 بلین ڈالر سے آ رہا ہے، اور دوسرا آپ کا ایکسپورٹس ہے جو 25 بلین تھا اور جس کی ہم نے وعدہ دیا تھا کہ ہم 35 بلین ڈالر تک لے جائیں گے. لیکن کیونکہ اب آپ کو 35 بلین کیا، ہم تو کہتے ہیں 50 بلین ڈالر بھی کر لیں گے. لیکن آپ دیں تو صحیح، انرجی گیس تو دیں. ساری انڈسٹری پروڈکشن جو ہے وہ جتنی ہماری مشینریز لگی ہوئی ہیں وہ 12 گھنٹے بھی نہیں چل پا رہی ہیں، اور ہمارے پاس اس 24 گھنٹے کی مشین اور اکوپمنٹ لگی ہوئی ہیں. تو آپ سوچیں تو صحیح کہ ہم پروڈکٹیوٹی کہاں سے کہاں لے کے جا سکتے ہیں. تو یہ سارے حالات اور معاملات سب کے سامنے ہیں، لیکن اب گورنمنٹ نے کوئی ایکشن لینا ہوگا. اور کیونکہ ایک ہی کام اچھا کیا ہے ابھی تک، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں جو سچ بات ہے کہ جی اب ایک کام اس حکومت میں جو آپ نے کہا کہ اسحاق ڈار صاحب نے یہ کیا کہ جو ایلیمینیشن آف ربا فرام بینکنگ سسٹم 1984 کا جو سرکولر 10 تھا، اس کی عمل درآمد 84 کے بعد اب کروائی کہ جی کیونکہ وہ شریعت اپیلیٹ کورٹ بینچ کا جو فیصلہ تھا اس کو انہوں نے جو ہے وہ اپیلیں جو ڈالی تھیں وہ اپیلیں انہوں نے وڈرا کر لیں. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے تو ڈفرینٹ تھاٹس آف اسکولز کے جو اسکالرس تھے اور بزنس کمیونٹی ایک پیج پہ تھی کہ ایلیمینیشن آف ربا ہونا چاہیے، اور دوسری طرف جو ہے وہ گورنمنٹ ول اور پولیٹیکل ول جو ہے وہ کبھی نہیں تھی. لیکن اب یہ چاروں چیزیں مل گئی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ اور رسول سے اعلان جنگ جو تھا وہ اب ہمارا ختم ہونے جا رہا ہے. اور اب اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ہم ایک فیڈریشن چیمبر میں کام کر رہے ہیں انشاءاللہ، اور اس کی کوئی نہ کوئی کمیٹی جو ہے وہ بنا کے اس کی انیکٹمنٹ آف دا ایکٹ کے لیے ہم نیشنل اسمبلی میں جائیں گے اور اس شریعت بل کے کو ہم پروٹیکشن دیں گے. تو ہم اس میں گورنمنٹ کو اب ساتھ دیں گے اس والے کوز میں. باقی کی چیزوں میں تو نل بٹا نل ہے، کیونکہ وہ پچھلا DLTL بھی جو ہے وہ جو لوکل ٹیکسز پہ ملتا تھا وہ بھی انہوں نے سسپینڈ کر دیا. اور پھر سامنے انٹرسٹ ریٹ کی بات تو میں کروں گا نہیں کیونکہ میں تو اس کے خلاف ہی ہوں، لیکن یہ سارے معاملات جو ہیں کہ جو مشینری آئی ہوئی ہے اور جو چیزیں ایئرپورٹ پہ ہیں، ہم کہیں بھی نہیں چل پا رہے ہیں. اور پیچھے سے یہ ہے کہ دوسرے کنٹریز سے اب جب کمپٹیشن کرنے جا رہے ہیں تو گیس جو ہے وہ رشیا سے جو ہے وہ انڈیا نے بھی لے لی، بنگلہ دیش میں لے لی. ہمارا ٹیکسٹائل سیکٹر کا مقابلہ ہی وہی ہے. اور اس ایک ہوا ہے ایگریمنٹ رشیا کے ساتھ، آئل کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی تھی اور اس کی انہوں نے وضاحت بھی کر دی ہے، ٹی وی پہ آ کے کنفرمیشن کر دی ہے کہ ان کا معاہدہ چل رہا ہے ایران اور رشیا کے ساتھ. اس کے ساتھ ساتھ ماگدہ صاحب آپ نے انٹرسٹ ریٹ کی بھی بات کی، امپورٹ ایکسپورٹ کی بات کی. اس میں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی جیسا کہ امپورٹ بند کر دی گئی ہے، اب جیسے انڈسٹری ایریا ہے، انڈسٹری میں جتنی بھی مشینز ہیں اگر ان کے اسپیئر پارٹ خراب ہو جاتے ہیں، پاکستان سے نہیں ملتے، امپورٹ بند ہے، تو پھر اس صورت میں کیا سوچا ہوا ہے، کیا سدباب کیا ہے؟ دیکھیں کچھ نہیں سوچا، بند ہونا ہے تو بند ہونا ہے اور اسمگلنگ کا راستہ پھر دوبارہ کھلنا ہے. مطلب آپ یہاں سے بند کریں گے تو وہاں کھل جائے گا. کیونکہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں پاک افغان جوائنٹ چیمبر کا بھی پریسیڈنٹ رہا اور ہمارا ایکچولی مقصد یہی تھا کہ ہمارا جو 5.5-6 بلین ڈالر کا جو ڈیفیسٹ تھا وہ ہم نے افغانستان سے پورا کر لینا تھا. ہمارے چیئرمین جو ہیں وہ زبیر موتی اللہ آج کل اب TDAP کے بھی چیئرمین ہیں الحمدللہ.
تو اب وہ جو روڈ میپ بنا رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پلاننگ ہم سامنے لے کے آ رہے ہیں ڈار صاحب کے پاس بھی اور اس گورنمنٹ کے پاس بھی، اور ساتھ میں ہم کہتے ہیں کہ یار ایک پیج پہ آ جاؤ سارے، کم از کم اکونومی کو کرائسس سے بچانے کے لیے تو کم از کم، باقی ساری سیاستیں آپ لڑتے رہو، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن ہماری اس میٹر میں آپ کم از کم ہمارا ساتھ دیں۔ یہی بات ہم نے اس وقت عمران خان کے دور میں کی تھی کہ بھائی آپ کہتے ہیں کہ جی ہماری گروتھ نہیں بڑھے گی، نہیں بڑھ رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کیوں بڑھے گی بھائی؟ اس ملک میں تو سارا بلیک منی ہے، 80%، 20% ہی وائٹ ہے، تو گروتھ کیسے بڑھے گی؟ بینک میں جائے گا تو گروتھ بڑھے گی، تو وہ بھی وہ مانے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے ایمنسٹی اسکیم، ان کو چڑ تھی وہ ایمنسٹی سے، تو ہم نے کہا ایسٹ ڈکلیریشن اسکیم لے آئے، وہ لے کے آئے، تو نہیں جو بھی کیا وہ دیکھو، مطلب یہ ہے کہ روڈ میپ سیدھا کرنا تھا، چیز کو سیدھا کرنے کے لیے وہ پروپوزل میں نے ان کے کمرے میں بیٹھ کے ان کو دی تھی، یہ ایکسیپٹڈ، پہلے تو نہیں مانے 6 مہینے، کہا وہ جی مفتاح جو لے کے آئے وہ غلط ہے، اب کیا ہوا تو دوبارہ ان کو بھی لے آنا پڑا۔ تو یہ باتیں کچھ ایسی ہیں جو کہ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن کرنی پڑیں گی آپ کو۔ بالکل ماگڈا صاحب، آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا۔ ڈاکٹر اسرار آپ کی طرف آؤں گی۔ ڈاکٹر صاحب، جس طرح سے ماگڈا صاحب نے ڈیٹیل سے بتا دیا کہ کس طرح سے کرائسس چل رہا ہے، اور انڈسٹری کی بات کی جائے تو انڈسٹری بالکل ختم ہونے کے دہانے پہ کھڑی ہے۔ ابھی انہوں نے جو مشورہ دیا کہ سب کو ایک پیج پہ آنا چاہیے اور مل کے اس کا سلوشن نکالنا چاہیے، یا اگر سب مل کے نہیں بھی کرتے تو ایٹ لیسٹ اس سیکٹر کے جتنے بھی پریزیڈنٹ ہیں یا جو لوگ روڈ میپ تیار کرتے ہیں ان کو آن بورڈ لے لیا جائے، ان سے مشورہ کر لیا جائے کہ اس طرح سے ہم اس کرائسس سے نکل سکتے ہیں۔ آپ اس حوالے سے کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ کیا آپ مستقبل میں اس حوالے سے کوئی ایسی کارروائی، کوئی ایسا اقدام اٹھائیں گے کہ اس کو کرائسس سے نکال لیا جائے؟ دیکھیے، اس کا تو جو انہوں نے کہا ہے، جی اس کے علاوہ اس ملک میں اس کا حل کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے جب تک معاشیات کے نام پہ ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ پالیٹکس ہوگی، یہ معاشی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے یہاں فوج آئے یا پولیٹیکل سسٹم آئے، جی اس معاشی پرابلم کو جو اس ملک کا ایک نیشنل ایشو ہے، اس ایشو کو سمجھ کے چیزیں حل نہیں ہوں گی، یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ اب خان صاحب کے پاس اور کوئی ایشو نہیں ہے، عمران خان سوائے اس معاشی اپنا ایشو کے اوپر کھیل رہے ہیں، جبکہ اگر وہاں پر آئی ایم ایف سے وہ معاشی ایشو پہ نہ کھیلیں، آپ موقع نہ دینا۔ آپ لوگ اسی لیے اقتدار میں آئے تھے نا کہ مہنگائی بہت زیادہ تھی پی ٹی آئی کے دور تو میں۔ کہا جاتا ہے کہ جناب آئیے تشریف رکھیے، بیٹھتے بات کرتے ہیں، وہ کہتے بات ہی نہیں کروں گا۔ اس ملک کے اندر اس ملک کے اندر کیا ایک ہی بات رہ گئی ہے کہ 3 مہینے پہلے الیکشن کرا دو، 4 مہینے پہلے کرا دو، 2 مہینے پہلے کرا دو؟ آپ لوگوں نے خود ہی تو کہا تھا کہ آپ اسمبلیاں تحلیل کریں، ہم الیکشن کروائیں گے، کیوں نہیں کرواتے؟ کروا دینا الیکشن، وقت کے اوپر ہوگا نا، اپنے وقت سے پہلے کیسے الیکشن ہو جائے؟ اس ملک میں معاشی ایمرجنسی ہو، اور اس وقت جو معاشی حالات ہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ جو الیکشن کی بنسری بج رہی ہے، یہ تو سسٹم، میں اگر سچ بات کروں تو یہ سسٹم ہی اس وقت نہیں رہنا چاہیے، اور ایک کس قسم کی ایک سٹیبل گورنمنٹ آنی چاہیے جو معاشیات کے ایجنڈے کے اوپر اس ملک کے اندر کام کرے۔ ٹھیک ہے، امید تو کرتے ہیں کہ معاشیات کے ایجنڈے پہ کام ہوگا۔ اعجاز صاحب، آپ کی طرف آؤں گی۔ جس طرح سے وفاقی حکومت کے بارے میں ان کو گھر بھیجنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، کبھی لانگ مارچ کیا جاتا ہے، کبھی فیصلہ یہ کیا جاتا ہے کہ ریلیاں نکالی جائیں گی، شہر شہر نکالی جائیں گی، لاہور سے ریلی نکالنے کا آغاز کرنے کا کہا گیا ہے۔ وفاقی حکومت چند ہفتوں کی مہمان ہے، ایسا کہنا ہے فواد چودھری کا۔ کیا ایسا پہلے کبھی ہوا ہے کہ اس طرح سے جب ریلیاں نکالی جائیں یا لانگ مارچ کیا جائے تو حکومت گھر چلی جائے؟ دیکھیے، ایسا ہوا تو نہیں، لیکن کسی بھی حکومت کو، جو ہماری ریسنٹ پولیٹیکل ہسٹری ہے، اس کو پہلے دن سے ہی جو اپوزیشن نے کبھی تسلیم نہیں کیا، جو کہ جمہوریت کا حسن کہتے تو ہیں لوگ کہ جی اپوزیشن کا اپنا رول ہے، اور جو اقتدار میں پارٹیز ہوتی ہیں، بھلے وہ جو جہاں اصل جمہوریت ہوتی ہے وہاں تو لوگ ایک ووٹ یا 1% کی جو ہے اکثریت سے بھی اپنا ٹینیور پورا کر لیتے ہیں، لیکن ہم لوگ کسی بھی طرح سے حکومت میں آنے والوں کو کبھی بھی صدق کے دل سے ہم ان کو تسلیم نہیں کرتے کہ یہ عوام کا مینڈیٹ لے کے آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہماری ساری ہسٹری اس طرح کی ہے۔
ہماری کون سی ایسی پولیٹیکل پارٹی ہے جس کی گروتھ جو ہے وہ عوام سے ہوئی ہو ماں سوائے پیپلز پارٹی کے. لیکن ڈاکٹر صاحب میری اس بات سے ایگری کریں گے کہ آج کی پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو کی وہ نظریاتی پیپل پارٹی نہیں ہے, وہ نہیں رہی. بالکل آپ نے یہاں پہ سب گیو اینڈ ٹیک اور جو اپرچونٹیز ہوتی ہیں یہاں پہ صرف پاور پولیٹکس ہے اور ہر کوئی اقتدار میں آنا چاہتا ہے. اور اکانومی کا برا حال اس لیے ہے کہ جو اکانومی حکومت میں آ کے جو اکانومسٹ یا فائنانس منسٹر جو پالیسی میکرز ہیں جو کام وہ کر رہے ہوتے ہیں, ان کے علاوہ اس ملک میں سب لوگوں کے پاس اکانومی کے سلوشنز ہوتے ہیں لیکن ہر حکومت فیل ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ تمام فیصلے پولیٹیکل ایکسپیڈنسی سے ہوتے ہیں کہ ایک سرٹن سیکٹر کو, ایک سرٹن گروپ کو اپنے جو ہے چہیتے لوگوں کو oblige کرنے کے لیے پالیسیز بنائی جاتی ہیں. پاکستان یا پاکستان کے عوام کے لیے کبھی کوئی پالیسی نہیں بنی. اس لیے آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں ریورسلز رہی ہیں. ہم نے ہم نے ادارے بنائے, انڈسٹری ڈیولپ کی اور لوگوں کو دی چلانے کے لیے, پھر ہم نے اسی کو جو ہے نیشنلائز کیا, پھر پرائیویٹائز کیا. ہر سال تو ہم یو ٹرن لیتے ہیں, تو ہم کیسے گرو کریں گے؟ ٹھیک ہے جنید صاحب آپ کی طرف آؤں گی. ہر سال یو ٹرن بھی لیا جاتا ہے, جو کہا جاتا ہے اس بیان سے مکر بھی جاتی ہے حکومت, بے شک کوئی بھی ہو. عالمی مارکیٹ کی بات کریں تو عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت اس میں کمی آ چکی ہے, وہ کم ہو چکا ہے. اس کے باوجود پاکستان میں اتنی مہنگائی ہے, وہ کیوں کم نہیں ہو رہی؟ دیکھیں ویسے ایٹ دا آؤٹ سائڈ اگر آپ دیکھیں تو جو پاکستان میں مہنگائی آپ کو نظر آ رہی ہے, میں ابھی باہر سے پورا اس کا دیکھ کے آیا ہوں, مجھے لگا بیکاز آف ڈی ویلیویشن آپ کو ضرور نظر آتی ہے کہ جہاں پہ ہم ڈالر کے قدر میں جو ہے وہ اضافہ ہوا اور ہماری قیمت, تو یہ اس حد تک تو ٹھیک ہے. باقی کمپیریٹیولی اگر آپ دیکھنے جائیں تو جو چیز آپ 50 روپے کی ایک آدمی یہاں چائے پی لیتا ہے نا, وہ آپ جا کے وہاں پر 250 روپے میں بھی چائے نہیں پی سکتے. یہ اگر آپ باہر کے ممالک کے ساتھ مقابلہ کریں گے تو آپ ان کی انکم کے ساتھ بھی مقابلہ کریں. ہماری جو اکانومی ہے, ہمارا جو پیسہ ہے, اس کی ویلیو بھی تو کم ہے نا ان کے مقابلے میں. اگر وہ لوگ ڈالرز میں اور پاؤنڈز میں پے کرتے ہیں تو وہ کماتے بھی اسی میں ہیں. میں یہ نہیں بات کر رہا, وہ ڈالر میں کماتے ہیں, ڈالر میں خرچ کرتے ہیں. ہم پاک روپیز میں کماتے ہیں, پاک روپیز میں خرچ کرتے ہیں. جب اس کا جو ہم ایکسچینج ریٹ سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں تب پتہ چلتا ہے کمپیریٹیولی کہ کون سا ملک سستا اور مہنگا ہے. ہم اس وقت جو مہنگے ہیں اس پیریٹی کی وجہ سے کہ جو ڈالر کے اگینسٹ میں ہے, کیونکہ آپ کے پاس وہ بیلنس ہی نہیں رہا. جو 8.9 بلین ڈالر تھا وہ 7.1 بلین ڈالر تک پہنچ گیا ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ جب آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہوں گے, وہ تو ٹھیک ہے پچھلی حکومت میں پارکنگ فائننس ہو کے چلی گئی ہے اور 3 ملک جو تھے انہوں نے ہمیں دیا ہے جس میں 2 اسلامک ملک تھے, تو اب وہ پیسہ جو ہے وہ کم از کم, ورنہ آپ کے پاس تو یوں ایٹ دا ورج آف ڈیفالٹ. وہ تو سب بات صحیح کہہ رہے تھے, لیکن ایسی بھی بات نہیں ہے کہ ہم ختم ہو جائیں گے اور ہمارا کوئی اتنا لمبا چوڑا قرضہ بھی نہیں ہے. لیکن اس کو اگر سچے دل سے بیٹھ کے ایک پیج پہ اگر کریں تو وہ اکانومی کرائسس جو ہے نا امیڈیٹلی ختم ہوں گے. لیکن وہ کبھی بزنس کمیونٹی کو اپنے بورڈ پہ لیتے ہی نہیں تھے. یہ میں آپ کو بتاؤں, وہ سمجھتے ہیں کہ جی بزنس کا کام وہ ہمارا ہے, ہم کرتے ہیں. ان کو ٹیکس کون دیتا ہے؟ کراچی ریونیو جنریٹ کرتا ہے 67% آف دا GDP کا, اور وہ ادھر جمع کراتا ہے اور وہ دیتا ہے. باقی کا ٹیکس کیوں نہیں آتا؟ تو بھائی ایٹ پار ہونا چاہیے, سب کو ٹیکس نیٹ میں لانا چاہیے, جو کہ یہ اس ملک کی ضرورت ہے. اگر ایک ہی طبقہ دیتا رہے گا تو کب تک یہ چلتا رہے گا؟ یہ نہیں چلے گا اس طرح سے کام. آپ نے سارے سسٹم کو دوبارہ سے ریوزٹ کرنا ہے اور آپ کو بزنس کمیونٹی کو آن بورڈ لانا ہے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے ابھی جو آپ نے ڈیسیشن لیا TDAP کے چیئرمین بنانے کا, وہ یہی ہے کہ ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان جو ہے وہ کیا وہاں پر جا کے جو ہے وہ جتنے بھی آپ کے کمرشل اٹیچیز ہیں ان کے پاس ایکسپیرینس ہی نہیں ہوتا. وہ ہم کو ایکسپورٹ بڑھانا ہے. ایک بات سن لیا, ہمارا سروائیول صرف فورن ریمیٹنس جو ہے, وہ جو ہمارے طبقہ مزدور کا جو کما کے بیچتا ہے باہر سے آتا ہے, وہ اصل طاقت ہے. اور دوسرا ہماری دوسری طاقت ایکسپورٹ ہے. امپورٹ میں تو آپ کے پیسے ہی چلے جاتے ہیں. جیسے ہی بل سامنے آتا ہے وہ کہتے ہیں جی ہم تو اب امپورٹ نہیں کریں گے, اور بل رک جاتا ہے. اور جب وہ رکتا ہے تو سامنے والا چیخ مارتا ہے, ہماری پبلک الگ چیخ مارتی ہے کہ ہمارا کام رک گیا. تو یہ ساری چیزیں اس وجہ سے گیو اینڈ ٹیک ہو رہی ہیں, اور آن اینڈ آف کوئی نہ کوئی ویریشن آ رہی ہے. ان سب چیزوں کا کوئی حل سچ بات کرنا چاہیے. آپ کے پروگرام ادھر میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں لکھا ہوا ہے سچ بولو, تو بولو سچ. پھر
बुलाओ उनको सबको आपके प्रोग्राम में। जी बिल्कुल, एहतसाब होना चाहिए हर चीज़ का और हर एक को सच बोलना चाहिए। डॉक्टर साहब, आसिफ अली जरदारी की चौधरी शुजात से मुलाकात हुई है और काफ़ी हलचल मची हुई है सियासी पार्टीज़ में। 13 की 13 पार्टीज़ फिर कोशिशें ये कर रही हैं कि पंजाब में किसी ना किसी तरह असम्बलियों को तहलील होने से बचा लिया जाए। ये जो मुलाकात हुई है, इसका क्या एजेंडा था, किस लिए मुलाकात हुई? देखिए, मुलाकात पॉलिटिकल लीडरशिप की मुलाकात होती रहती है और डेफिनेटली जो करंट इश्यूज चल रहे हैं पंजाब के अंदर कि एक तरफ तो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी असम्बलियों से जो मैं रिज़ाइन लूँगा, और दूसरी तरफ कोशिश यही है कि इस मुल्क में स्टेबिलिटी आए, और अगर इस मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी होगी तो माशी स्टेबिलिटी होगी। अब इन हालात के अंदर आप एक क्यास पैदा करके, आप एक इनक्राई पैदा करके, आप सिस्टम को डिरेल करके अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये इस मुल्क की पॉलिटिक्स के लिए बेहतर है, इस मुल्क की जमहूरियत के लिए बेहतर है। कल को दूसरी गवर्नमेंट आ जाएगी, कल को वो भी यही पार्ट प्ले करेंगे। तो ये इस गेम का एंड होना चाहिए। खान साहब को सब्र करना चाहिए। 4 महीने क्या, तब मीन्स अगर वो कहते हैं जी 3 महीने तक मैं वेट कर लूँगा, 4 महीने तक, तो फिर अक्टूबर में कितनी देर है? लेट देम वेट। उसके बाद आए, मैदान के अंदर निकले, अपने काम करें, अपना वर्क करें। और रही बात पंजाब के अंदर, फितरी बात है कि ये आसिफ जरदारी साहब क्योंकि इस वक्त पीडीएम को लीड कर रहे हैं, ये उनका राइट बनता है कि वो अपने आप को पंजाब के अंदर हुकूमत की जो है स्टेबिलिटी की तरफ जाए। कहीं दोबारा आप लोग पंजाब में अपनी हुकूमत कायम करने के लिए तो एक्टिव नहीं हुए? फितरी बात है, जिस वक्त ये लोग सिस्टम को डिरेल करेंगे और जब नेगेटिव हरकतों की तरफ आएंगे तो फिर आसिफ जरदारी साहब तो नेगेटिव हरकतों के आप चैंपियन हैं, तो फिर वो अपने आप सिस्टम कर लेंगे ना। ठीक है, वो अपने आप अपना सिस्टम सीधा कर लेंगे कि उन्होंने हुकूमत कहाँ पे करनी है और क्या करना है। इस पे अगर बात करेंगे तो काफ़ी लंबी हो जाएगी। परवेज़ इलाही के हम बयान पे चलते हैं। परवेज़ इलाही ने, इमरान खान का बयान था जनरल बाजवा साहब के हवाले से कि डबल गेम खेली है उन्होंने। एजाज साहब आपकी तरफ आऊँगी। ये बयान जो परवेज़ इलाही ने मुस्तरद किया है, इस बयान को मुस्तरद करने के पीटीआई पे क्या असरात होंगे? मेरी ज़ाती राय में जी जो इस वक्त सिचुएशन है, इसमें इस तरह का जो है एक कंट्रोवर्सी का पैदा होना, ये किसी भी इत्तेहाद के लिए जो है वो खुशाइंद बात नहीं है। क्योंकि जब आप किसी भी कंपल्शन की वजह से या किसी भी जो कॉमन ग्राउंड्स की वजह से आप एक फ़ैसला कर लेते हैं कि आपने किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप का या एक पार्टी का साथ देना है, तो फिर आपको उनके साथ ही चलना चाहिए। आप 2 कश्तियों के सवार नहीं हो सकते। मेरी ज़ाती राय में ये है कि शायद क्योंकि जैसे हम सब जानते हैं ये कोई इल्ज़ाम या कोई ऐसी बात नहीं, ख़बर नहीं है कि जो क्यू लीग है ये शुरू से एस्टेब्लिशमेंट के साथ पैदा हुई और उसके साथ ही ये इसकी जो है एक रेलेवेंस रही है। तो वो शायद ये जो मौजूदा चेंज ओवर है उसमें अपनी जो अहमियत है एज अ पॉलिटिकल प्लेयर डिस्पाइट हैविंग लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स, लेकिन उनका अपना एक आखिरी एक जो क्रिटिकल वेट होता है पंजाब में, जिस तरफ वो वेट चला जाता है तो पंजाब की सियासत की जो है कश्ती का रुख उस तरफ मुड़ जाता है। जैसे कि कराची की अर्बन सियासत में MQM का एक मुस्तकिल रोल है। तो ये मेरा ख्याल है एक अपनी जो है ना वो रेलेवेंस को रीइंफोर्स करने के लिए उन्होंने ये बयान दिया है। और अगर ऐसे वक्तों में जब एक अनसर्टेनिटी है, नेशनल लेवल क्राइसिस है, उसमें अगर हम पॉलिटिक्स से ज़्यादा अगर हम आवाम के लिए और मुल्क के लिए सोचें तो वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, मागदा साहब आपकी तरफ आऊँगे, फिर हम इसरार साहब की तरफ भी जाएंगे, फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। ये जो बयान दिया है, आप इस पे क्या कहेंगे, क्या असरात होंगे पीटीआई पे? देखिए, ये यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं वक्फे के बाद। जी मागदा साहब आपकी तरफ आऊँगी। परवेज़ इलाही के बयान का पीटीआई पे क्या असर होगा जो उन्होंने मुस्तरद किया है इमरान खान के बयान को? मैं ये कहूँगा कि ये ब्लेम गेम
جب سے پاکستان بنا ہے چل رہی ہے اور یہ چلتی رہے گی. ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر کوئی آپ بات پختگی سے اور اکنامک کی کرائسس کو ختم کرنے والی بات کرتے ہیں تو وہ ہماری بیسس جو ہے نا وہ مضبوط ہوگی. آپ روٹس کو دیکھیں, ہماری روٹس جو ہیں وہ غلط طریقے سے بن گئی ہیں. اس کا روڈ میپ نہیں بن رہا ہے. آپ نے وہ چیز ڈائریکشن لینی ہے. ان سیاسی بیانوں سے اور ان حالات اور معاملات کے اوپر خالی ڈسکشن کرنے سے یہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ ایک بات سنیں کہ دیکھیں کہ ہر آدمی یہی کہتا ہے کہ جیسے پی ٹی آئی کی انہوں نے بات کی کہ ان کی ڈیمانڈ ہے کہ جی آپ ڈیٹ دے دیں, تو ایک نارمل آدمی بھی بولتا ہے جی الیکشن کی ڈیٹ دے دیں, کیا فرق پڑتا ہے. جب آپ کو کرنا ہے وہ ڈیٹ دے دیں, فائنل دے دیں, فائنل دے دیں. یہ کوارٹر فائنل, سیمی فائنل, یہ سیاست نہ کھیلے نا, نمبر 1. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ کوئی بھی بات ہو, یوں نہیں ہو کہ جی یہ ڈیٹ دے بھی اور پتہ چلا کہ وہ ڈیٹ بھی پاس آن ہو گئی اور اس کے بعد بھی 1 سال اور نکل گیا, ون اور ادر ریزن, جو کہ ہم نے پچھلی دوروں میں بھی دیکھا ہوا ہے. تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. اور جب تک یہ اسٹیبلٹی, پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی, آپ کو آئی ایم ایف بھی سپورٹ نہیں کرے گی, آپ کو ورلڈ بینک بھی سپورٹ نہیں کرے گی, اور ادر ایجنسیز بھی آپ کو سپورٹ نہیں کریں گی, جس کی وجہ سے اس وقت ہم اس مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں. اور ہمیں لینے کی بھی ضرورت کیا ہے. پاکستان کے اندر میں الحمدللہ اللہ پاک نے بہت سارے معدنی وسائل دیے ہیں اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ ہماری تو کوئی ایکسپلوریشن ہی بند ہو گئی. سوئی کے مقام پہ گیس نکلی, آج تک وہاں ایکسپلوریشن اب ہو نہیں رہی ہے, تو بلکہ پنجاب میں تھوڑا بہت ہو رہی ہے, اور زیادہ تر جو ہے وہ 60 تقریباً% جو ہے وہ سندھ کی طرف سے آپ کو ایکسپلوریشن میں. تو بھائی معدنیات, گیس, یہ سب چیزیں جو آپ نے قدرتی وسائل ہیں ان کو لینا ہے, منرلز کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے اور آپ نے ایکسپورٹ کرنا ہے اور اس ملک کو آگے بڑھانا ہے. یہ مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے. آپ کو بیٹھ کے جو ہے وہ بلیم گیم کھیلنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, یہ نقصان اور بھی بڑھتا رہے گا. میں ان باتوں کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں, جو باتیں وقت گزارنے کے لیے ہیں. آپ نے بالکل درست کہا کہ وقت گزارنے کے لیے الزام تراشیاں بھی کی جاتی ہیں اور اپنے ہی بیان سے یو ٹرن بھی لیا جاتا ہے. ذخائر کی آپ نے بات کی, پی ٹی آئی کے دور میں بھی حکومت کی طرف سے کہا گیا تھا کہ بہت سارے ذخائر نکلے ہیں, لیکن ان ذخائر کا آج تک پتہ نہیں چلا اور نہ ان پہ کوئی کام کیا گیا ان کی حکومت میں. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گی. پرویز الہی کے بیان کو مسترد کرنے کے آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کی جو پارٹی ہے اس پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ میں سمجھتا ہوں پرویز الہی صاحب نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ سچ بولا جی, اور اس نے شکوہ کیا ہے عمران خان پہ کہ جب عمران خان کو فیڈر دیا جا رہا تھا, عمران خان کو گود میں بٹھا کر کھلایا جا رہا تھا, اس وقت جو ہے وہ جنرل باجوہ بہت اچھا تھا. اور آج جنرل باجوہ نے یہ ایکسیپٹ کر لیا کہ ہم سے غلطیاں ہوتی رہی, ہم سے کمیاں ہوتی رہی, ہم سے کوتاہیاں ہوتی رہی, اور جو انہوں نے کہا کہ جی میں ان کی ڈائریکشن کے اوپر گیا ہوں, اگر یہ ایک سچ انہوں نے بیان کر دیا ہے تو بہت اچھی بات ہے. کیونکہ ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ یہ جو حکومت ہے یہ تو اسٹیبلشمنٹ نے پیدا کی ہے, یہ کوئی عوام کی حکومت نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے, اس کے بعد ایک پبلک رائے, ان کا ایک بیانیہ ڈیولپ ہو گیا اور لوگوں کی انٹینشن اس طرف چلی گئی, لیکن اس وقت جس وقت پی ڈی ایم کہہ رہا تھا کہ الیکشن کراؤ, اس وقت تو ان کو خوف تھا کہ ہماری ضمانتیں ضبط نہ, جب ان کو سوٹ کرتا ہو تو الیکشن جو ہے وہ اس کا مطالبہ نہ مانے, اور جب عمران خان کو سوٹ کرتا ہو تو کہے وقت سے پہلے الیکشن کرا دو, تو وہ الیکشن ضرور ہوگا. میں ایگری کرتا ہوں ان سے, ذرا ڈفر کرتا ہوں کہ الیکشن اپنے وقت پر ہوگا. حکومتی اقتدار میں لوگ بیٹھے ہیں, جتنے بھی وزراء ہیں یا جتنی بھی پارٹیز اقتدار میں بیٹھی ہیں, ان کو عوام کے مسائل اور عوام کے جو رائٹس ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ پلان کرنا چاہیے کہ ابھی آگے ہمارا الیکشن کا ایجنڈا کیا ہوگا جس میں عوام کو ریلیف ملے. کوئی بھی حکومت آئے, جو بھی ایجنڈا پیش کیا جاتا ہے عوام کو کبھی ریلیف نہیں دیا گیا. عوام بیچاری اس امید کے ساتھ آس لگا کے بیٹھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ دن جلد آئے جب ان کے مسائل کو حل کر لیا جائے. ایک دفعہ پھر اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گی. اعجاز صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا. جنید صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ بہت بیزی تھے, اس کے باوجود آپ نے ہمیں وقت دیا, آپ کا پروگرام میں آنے کا بہت شکریہ. ڈاکٹر اسرار شاہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.